हेड एंड शोल्डर्स दुनिया का नंबर 1। इल्डा किया तो फिर क्या जिया। एंड साबुन नील और लीमू की ताकत वाला सर्फ एक्सेल इन एसोसिएशन विद वो भी पूरी मिकदार जो कोई और न दे पाए। शाम जस्ट परफेक्ट। एंड पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम मिलकर बना रहे हैं एक रोशन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम ज़ैद अहमद साहब एंड वेलकम टू द शो। ज़ैद अहमद साहब, आप ये बताइए, आपको बल्कि याद होगा 1970s, नॉट टू लॉन्ग अगो, जब बरतानिया का जवाल शुरू हुआ और पाउंड स्टर्लिंग डी वैल्यू होना शुरू हो गया, बल्कि करना शुरू कर दिया गया, और वहीं से बरतानिया का जवाल शुरू हो गया। क्या अमेरिका भी उसी के नक्शो कदम पर चल रहा है? देखिए, आप अगर थोड़ा सा इंसानी तारीख को अपने पस मंजर में रखें जिक्र के, इंसानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत कर्ज लेकर सरवाइव कर सके या जिंदा रह सके या हुकूमत चलाई जा सके। ये इंसानी तारीख में पहला मौका था कि जब 1912 में फेडरल रिजर्व बैंक बनाया गया, वुडरो विल्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने इस बैंक को बनाने का कानून पास किया और उसके मुताबिक अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी छापने के इख्तियार से महरूम हो गई और करेंसी छापी जाएगी फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि एक प्राइवेट बैंकिंग कॉरपोरेशन है। फेडरल रिजर्व यूएस गवर्नमेंट ओन नहीं करती, ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक की तरह एक रियासत का इदारा नहीं है, एक प्राइवेट ज्यूइश मनी लैंडिंग ग्रुप है जिसमें कई बैंकर्स ने मिलकर एक प्राइवेट मनी लैंडिंग का इदारा बनाया, उसका नाम रखा फेडरल रिजर्व, और फेडरल रिजर्व कर्ज देता रहा अमेरिकन हुकूमत को और अमेरिकन हुकूमत उससे पिछले 100 साल से गुजारा कर रही थी। लेकिन जिस तरह आपकी बात जानते हैं कि चाहे एक घर हो, एक माशरा हो, एक हुकूमत हो, कर्ज लेने की कोई हद होती है। आप कर्ज लेकर इंडेफिनिट हमेशा तो गुजारा नहीं कर सकते। एक आप घर पे भी अगर कर्ज लेते हैं, घर वाले पे 1,00,000 2 लाख का कर्ज चढ़ जाता है तो उसको फिक्र होती है कि मैं ये कर्ज अदा कैसे करूंगा, और एक मौका होता है कि कर्ज देने वाले मजीद कर्ज देना बंद कर देते हैं, और यही अमेरिका के साथ आज हो रहा है। पिछले 100 साल से ये कर्ज पर गुजारा कर रहे थे और आज इन पर $17 ट्रिलियन का कर्ज चढ़ चुका है और इनकी अपनी इकोनॉमी का साइज $16 ट्रिलियन है। यानी अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आइंदा आने वाली सदियों में भी अमेरिका ये कर्ज अपना अदा करे। यानी अभी फिलहाल डेफिसिट देखें तो $1 ट्रिलियन का है तकरीबन। देखिए, बात यह है कि डेफिसिट की बात नहीं, इनकी टोटल जीडीपी जो पूरी सोसाइटी पूरे माशरे में वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा कर्ज हो चुका है। और आप ये करने के लिए सोचें कि अगर जो कर्ज का ब्रेकडाउन आप देखें तो जो $17 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिकन हुकूमत के ऊपर है, उसमें कोई 2 या 3 ट्रिलियन इन्होंने फेडरल रिजर्व को देने, कोई इन्होंने इसमें 6-7 ट्रिलियन इन्होंने बाहर की हुकूमतों को देने, जापान को देने, चाइना को देने, सऊदी अरब को देने। अमेरिकन हुकूमत को आदत पड़ गई थी कि ये सिर्फ कर्ज पर गुजारा करते थे। और जब भी आप ये टर्म सुन रहे हैं डिफॉल्ट का, इसका मतलब ये है कि इनकी जो $17 ट्रिलियन की एक तकरीबन एक हद थी जो इनके आइन में, इनके कानून में थी कि इससे ज्यादा कर्ज अमेरिकी हुकूमत नहीं ले सकती, वो हद अब 2 दिन के बाद 18 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी और उसके बाद मजीद अमेरिकन हुकूमत कोई कर्ज नहीं ले सकती। पैसे इनके पास है नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिकन हुकूमत का एक शटडाउन हो गया है। 10 लाख अमेरिकन मुलाजिम ऐसे हैं जिनको घर भेज दिया गया है, अमेरिकन दफातर बंद हो गए, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इनकी मुसल्लह अफवाज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। और जब ये सूरत हाल होगी 2 दिन के बाद ये क्या करेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा ये अपने कर्ज लेने की हद बढ़ा देंगे, 17 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन का। यानी ज़ैद अहमद साहब, अगर आप कहते हैं कर्ज लेने की हद को बढ़ाना, लिमिट को बढ़ाना, तो ये क्या इस बात का इशारा करता है कि मजीद जिस तरह ये डॉलर छापते आए हैं, जो इनके पास एक बड़ी यूनिक एबिलिटी है डॉलर छापने की, तो वो यही काम कंटिन्यू करेगा अमेरिका, यानी कि मजीद और डॉलर छापेगा, फिर इसी तरह अपने कर्जों की अदायगी करता रहेगा? और क्या ये सस्टेनेबल है? ये बात समझने की है कि अमेरिकी हुकूमत डॉलर नहीं छापती, फेडरल रिजर्व डॉलर छापता है और अमेरिकी हुकूमत अपने ही फेडरल रिजर्व से कर्जे पे लेती है जी। और ये एक ऐसी चीज है कि जो पूरी दुनिया में यूनिक है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक पैसा छापता है तो हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल करती है, कर्ज पे नहीं लेती, लेकिन अमेरिकन हुकूमत फेडरल रिजर्व से कर्ज पे लेती है। लिहाजा आप अगर $18 ट्रिलियन भी कर दें कर्जा लेने की लिमिट, तो मजीद अमेरिका को 8-9 महीने, 6 महीने, 10 महीने मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर यही मसला खड़ा हो जाएगा। और होता यह है कि जब आप पर इतना कर्जा चढ़ जाए कि जो कभी अदा नहीं हो सकता, तो
پھر جو باہر کے لینڈرز ہیں، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے US گورنمنٹ کے ٹریجری بانڈ خریدے ہوئے ہیں جو اس وقت 1% یا 1.5% کے معمولی سود کے ریٹ کے اوپر ان کو ملتے ہیں، وہ پھر جب ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی، جس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ کر جائے گا امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں لوگ ڈالر کو پھینکنا شروع کریں گے. یا امریکن گورنمنٹ کا جو بانڈز ہیں جو ابھی 1 یا 1.5% کے اوپر دنیا کے مختلف ملک خریدتے ہیں وہ 4 یا 5% کے سود کی ادائیگی چلی جائے گی، تو اس سے امریکہ کی ہر مہینے یا ہر سال جو سود کی ادائیگی ہے کئی 100 ارب ڈالر بڑھ جائے گی، کیونکہ یہاں ہم ٹریلین آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں کہ جو قرضے ہیں اور ان کے سود کی ادائیگی اربوں ڈالر میں کئی 100 ارب ڈالر میں ہوتی ہے. لہذا 1% سود بھی اگر چڑھتا ہے جبکہ ڈالر کیونکہ This news update is brought to you by मैं हूँ लाइव. ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी, CNG भी मिलेगी, मोबाइल फोन चलते रहेंगे, हुकूमत के आवाम को ईदी. एनकेएम के शिकवों का नोटिस, चौधरी निसार ने फारूक सत्तार को फोन करके मॉनिटरिंग टीम बनाने की यकीन दहानी करा दी. और अमरीकी ऐवान बाला में कर्जे की हद और हुकूमती शटडाउन के बिल पर वोटिंग आज होगी. This news update was brought to you by मैं हूँ लाइव. जब डिफॉल्ट करता है तो फिर लोग कर्जे नहीं देंगे अमेरिका. अच्छा जैद अहमद साहब, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने जो दुनिया भर में अब जरा शोर मचाना शुरू कर दिया है कि शायद कि या फिर ऐसा होना चाहिए कि एक नई दुनिया में रिजर्व करेंसी मुतारफ कराई जाए, आपको लगता है कि चाइना का ऐसे आवाज उठाना इसमें कुछ वजन हो सकता है? जी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला मुल्क चाइना है. दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कई ट्रिलियन डॉलर के वो चाइना के पास रखे हुए हैं और चाइना ने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया है. तो यदि इस वक्त चाइना और रूस के दरमियान जो ट्रिलियन डॉलर ट्रेडिंग होती है वो युआन में होती है, रूबल में होती है, या माल के बदले माल होती है, वो डॉलर नहीं इस्तेमाल करते. दुनिया में अगर डॉलर अभी सर्वाइव कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में ऑयल एक्सचेंज जो है, जो तेल की खरीद फरोख्त होती है, वो डॉलर्स में होती है. और ईरान ने कुछ अर्सा पहले कोशिश की थी कि एक ऑयल एक्सचेंज ऐसा बनाए जो यूरो में ट्रेड करे, तो लेकिन इसके ऊपर ईरान को बाकायदा अमेरिका ने धमकी दी कि हम जंग मुसल्लत करके ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन हम यूरो में ऑयल ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं बनने की इजाजत दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सचेंज बन जाए फिर दुनिया में कोई मुल्क अपने पास डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे नहीं रखेगा, लोग यूरो या युआन या जापानी दूसरी करेंसीज में चले जाएंगे. लिहाजा डॉलर की मौत तो अब यकीनी है. अब बात सिर्फ इतनी है कि आज, 2 दिन के बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद. अच्छा, और साथ ही साथ आप इस बात को भी जानते होंगे जो चाइना की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने कहा है, उनके मुताबिक डी अमेरिकनाइज्ड होना चाहिए दुनिया को. और इस स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं, नंबर 1. और नंबर 2, दूसरा ये भी कि यूके ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं चाइनीज बैंक्स के लिए और स्पेशल टर्म्स भी रखे हैं लेंडर्स के लिए. जॉर्ज ऑब्सर्न जो है वो ये भी कहते हैं कि जो उनके ऑफकोर्स सेकंड लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है यूके में, उनका कहना है कि अ ग्रेट नेशन लाइक चाइना शुड सीक टू डेवलप इट्स ओन करेंसी, इट्स ओन करेंसी. अब साथ ही साथ इनका ये भी मंडे को स्टेटमेंट था कि चाइनीज करेंसी जो है वो 62% इसकी जो पेमेंट्स हैं वो चाइना से बाहर होती हैं, यानी ज्यादातर लंदन में ही हो रही होती हैं. और ये चाहते हैं, बल्कि ये कहते हैं जॉर्ज ऑब्सन ये कहते हैं कि वो इस पूरे मौके से आकर ये जो पूरी पेमेंट्स हो रही हैं आउटसाइड चाइना इनकी करेंसी की, इस पे ट्रेड करके फायदा उठाना चाहते हैं. तो ये तमाम बातें किस चीज की निशानदेही करती हैं, अगर इस पे आप वजाहत कर सकें. दुनिया में आपने पहले तारीख में देखा है, बड़ी रोमन एम्पायर आई, पर्शियन एम्पायर आई, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन तहजीब, खिलाफत उस्मानिया बनी. एक वक्त आता है ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा करके खत्म हो जाते हैं.
یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. برٹش امپائر بھی ایک دور میں پوری دنیا پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, بعد میں مختصر ہو کے اب ایک جزیرے میں رہ گئے ہیں. وہ امریکن سویلائزیشن اور امریکن امپائر جو پچھلے 200 سال سے قرض پر گزارا کر رہے تھے, اب ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے, اور دنیا کو نظر آ چکی ہے یہ بات کہ فالس کریڈٹ گروتھ پہ, فیک فیٹ کرنسی پہ پرنٹنگ پریس چھاپ چھاپ کر دنیا کو بیوقوف بنا کر آپ قرض پر حکومتیں اور امپائر بلڈ نہیں کر سکتے. ایک موقع پر یہ ببل پھٹتا ہے, دنیا ریئلائز کرتی ہے کہ یہ فیک کرنسی تھی ڈالر, دنیا یہ ریئلائز کرتی ہے کہ ڈالر کے مقابلے پر اب دوسری کرنسیز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس موقع پر ڈالر ٹائٹینک کی طرح ڈوبنا شروع کرتا ہے, جو کہ اب شروع ہو چکا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چاہے امریکہ کریش کرے, امریکن سویلائزیشن کریش کرے, جو منی لینڈرز ہیں, جو ان کے فیڈرل ریزرو کے اونرز ہیں, جنہوں نے فورٹ ناکس میں سارا سونا چھپا کے رکھا ہوا ہے, وہ ہر صورت میں پروفٹ اور بینیفٹ میں رہیں گے. امریکن گورنمنٹ تباہ ہوگی. امریکن لوگ کہ 20-25-30 کروڑ کی آبادی جو قرض پہ گزارا کرتی ہے, بینکوں سے لے کے کریڈٹ کارڈ, مارگیجز, گاڑیاں, گھر, تعلیم, ہر چیز وہ قرض پہ لیتے ہیں. جس طرح حکومت مقروض ہے ویسے قوم مقروض ہے, اور مقروض کس کی؟ انہیں بینکوں کی جن کی حکومت مقروض ہے, انہیں بینکوں کی پوری قوم مقروض ہے. لہٰذا جو بینکر ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. اسی لیے تمام امریکن پریزیڈنٹ یعنی تھامس جیفرسن سے لے کر ابراہم لنکن سے لے کر وڈرو ولسن تک, جان ایف کینیڈی نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح فیڈرل ریزرو سے یہ نوٹ چھاپنے کا اختیار واپس امریکن حکومت کے پاس آ جائے. اسی لیے کینیڈی کو قتل کرایا گیا, اسی لیے ابراہم لنکن کو قتل کرایا گیا. یہ سازش پچھلے 200 سال سے چل رہی ہے, اور اب اس موقع پر آ کے جو تمام امریکن فاؤنڈنگ فادرز نے منع کیا تھا اپنی قوم کو کہ نوٹ چھاپنے کی کیپیسٹی پرائیویٹ جوئش بینکرز کو مت دینا, وہ دو گے تمہاری قوم کا بیڑا غرق کر دیں گے, وہ موقع اب آ گیا ہے. لیکن ایک بات ہم اور بھی کہنا چاہتے ہیں جی کہ چائنا میں جس طرح اب چونکہ وہ جو کچھ آج سے 200 سال پہلے جس طرح امریکہ بلڈ ہو رہا تھا, اسی طرح اب چائنا بلڈ ہو رہا ہے, اور یہ سارے جوئش بینکرز اب امریکہ چھوڑ کر چائنا جا رہے ہیں. جس طرح یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے, چائنا کے اندر بھی آپ کو اوپر سے تو نظر آتا ہے کہ ساری کمیونسٹ پارٹی اور متحد ہے, لیکن نوٹ آپ کریں گے کہ آلریڈی وہ اپنی اکانومی کو کیپٹلسٹ کر چکے ہیں, اور اس وقت پورا چائنا کیپٹلزم پر کھل رہا ہے. پرائیویٹ اونرشپ ہے, چائنیز بلینئرز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں, جو آج سے 20-30 سال پہلے کوئی خواب نہیں سوچ سکتا تھا کہ چائنا میں کوئی شخص اتنی پرائیویٹ ویلتھ رکھ سکتا ہے. سو اب تمام بڑے بڑے انٹرنیشنل جوئش بینکرز جو ہیں, جس طرح آپ نے بھی کوٹیشن بھی دی, انگلینڈ کے جوئش بینکرز کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی کرنسی کو انگلینڈ میں آنا چاہیے. جس طرح پہلے پچھلے 200 سال یہ ڈالر کو استعمال کرتے رہے, اب یہ چائنیز کرنسی کو بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کرنسی کو, چائنیز کرنسی کو مزید ڈیولپ کریں. مطلب یہ کہ اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ اس کو ورلڈ ریزرو کرنسی بنائیں, کیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ ایک ورلڈ ریزرو کرنسی اس وقت بنتی ہے چائنا, جبکہ آئل ٹریڈنگ, کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی ٹریڈنگ آئل میں ہوتی ہے. آپ آئل ٹریڈنگ کے لیے جب آپ ڈالر چھوڑ کے, جس دن ڈالر ڈمپ کیا لوگوں نے آئل ٹریڈنگ پہ اور کسی دوسری آلٹرنیٹ کرنسی پہ گئے, چاہے وہ یورو ہوا یا یوان ہوا, اس دن ڈالر تباہ ہو جائے گا. اور اب یہ جیسے عرض کیا, لیکن آلریڈی معاہدے تو سائن ہو رہے ہیں نا اسپیسیفک ممالک کے درمیان, دو ایسے کچھ ممالک ہیں آپس میں, ان کے سائن ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی کرنسیز کے تھرو ہی ٹریڈ کریں گے, ڈالر کو ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے. جس طرح ایران اور ترکی نے بھی کیا کہ ایران نے ترکی کو تیل فروخت کیا اور ترکی سے گولڈ لیا, اسی طرح چائنا اور روس آپس میں آئل ٹریڈ کر رہا ہے یوان یا روبل میں. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ابھی نہیں ہے. دنیا کے جو 150-200 الگ ممالک ہیں وہ سب کے سب مجبور ہیں کہ آئل ٹریڈ پہ, آئل ایکسچینج پہ تیل خریدیں اور ڈالرز میں لیں. ابھی تک اس بینکنگ سسٹم سے باہر نہیں آ سکے. بائیلیٹرل ٹریڈ ہر ملک نہیں کر سکتا, اور اس کی وجہ سے ڈالر ابھی تک ایز اے ریزرو کرنسی چل رہا. لیکن عرض کیا آپ کو کہ چونکہ اب انٹرنیشنل جوئش بینکرز یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو منی لینڈرز ہیں فیڈرل ریزرو کے, وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یو ایس اکانومی اب کریش کر رہی ہے, کولیپس کر جائے گی, سسٹین نہیں کر سکے گی, تو وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ اب چائنا کی طرف لے جا رہے ہیں. امریکن سویلائزیشن اب تباہی کے قریب ہے. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, اب آپ کو یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یو آر دا جنریشن who will see the demise of the American empire. اچھا زید احمد صاحب یہ بھی بتائیے کہ آف کورس ابھی ہم نے جس کا ذکر بھی کیا کہ اب دنیا بھر میں جس طرح سے صورتحال بدل رہی ہے, ڈالر کی صورتحال جس طرح سے فیکٹس بیان کرتے ہیں, پیورلی فیکٹ سے بیان کرتے ہیں کہ ڈالر کی صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے بہت سے ممالک دنیا میں, زیادہ تر ممالک اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ. آپ حالیہ ہی دیکھ لیں مثال انڈونیشیا, ملیشیا کے ساتھ جو ٹریڈ اگریمنٹس سائن کیے چائنا نے, اور ساتھ ہی پھر ہر ملک کی خواہش رکھتا ہے, ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی اس بات کی خواہش رکھتا ہے. پاکستان کی پرانی دوستی ہے چین سے, بڑے عرصے پرانی دوستی ہے, بڑی گہری دوستی ہے, اور اسی گہری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ
چین سرمایہ کاری کرے پاکستان میں، لیکن ان حالات میں جو حالیہ حالات ہیں پاکستان کے دہشت گردی کے جو حالات ہیں، عسکریت پسندوں کی جو اثرات نظر آتے ہیں پاکستان کے اوپر، کیا پاکستان کا یہ معاشی خواب پورا ہو سکے گا؟ دیکھیے، ایک بہت اہم بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹا، افغانستان میں جب شکست ہوئی روس کو اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین پورے سینٹرل ایشیا سے ٹوٹ کے بکھر گیا، تو مارگریٹ تھیچر نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ برٹش فارن پالیسی کی یہ سب سے بڑی شکست ہے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا، ہمیں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے سے، کہ اب چین سے لے کر ترکی تک ایک لینڈ بلاک، ایک لینڈ بروک کہتے ہیں جرمنی میں، لینڈ برج، ایک پورا لینڈ برج بن گیا ہے، اور ایک نئی سلک روٹ بن جائے گی کہ جو چائنا سے شروع ہوگی اور کئی راستوں سے، سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے، پاکستان سے ہوتے ہوئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے، اسلام آباد سے استنبول تک، یہ مختلف راستوں پر نئے سلک روٹ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بات مارگریٹ تھیچر نے کہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اس وقت چچینیا میں جنگ شروع کروائی، افغانستان میں امریکی داخل ہو گئے تاکہ افغانستان سے سینٹرل ایشیا کا راستہ بند کیا جا سکے۔ تو یہ جو امریکن پریزنس آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والے دور میں چائنا سے نئے سلک روٹ روکے جا سکیں، ایک مزید ٹریڈنگ جو ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ گوادر تک چائنا کو راستہ ملتا ہے، پھر گوادر سے آگے چائنا جا سکتا ہے، یہ سب، اور ترکمانستان سے گیس پائپ لائن پاکستان لا سکتے ہیں، یہ سب روکی جاتی ہے اگر امریکن افغانستان میں موجود رہیں۔ وہاں وہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اب تو یہ بات سب کو معلوم ہے نا، تو وہاں افغانستان میں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہی مقصد تھا کہ امریکن سویلائزیشن کو پتا ہے کہ اب یہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، چائنا اٹھا ہے، اور چائنا کو روکنے کے لیے جو کچھ ہی کر سکتے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ میں جو انرجی کے ذخائر ہیں اس پر قبضہ کریں، اسی لیے اب پورے مڈل ایسٹ کو توڑ رہے ہیں یہ، تاکہ انرجی کے سارے ذخائر پر قبضہ کریں، چاہے یہ بڑے بڑے جو ٹریڈنگ روٹس ہیں ان پر قبضہ کریں، چاہے وہ گلف آف عرب پرشین گلف ہو، باسفورس ہو، چاہے وہ گلف آف سوئز ہو، یہ سارے معاملات ان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد سارا یہ ہے کہ چائنا ڈپینڈنٹ رہے، چائنا بند رہے اپنے لینڈ لاک کانٹیننٹ کے اندر، اور وہاں سے ٹریڈ نہ کر سکے باقی دنیا اور یورپ کے ساتھ۔ اور یہ ساری جنگیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ اسی لیے کی جا رہی ہے۔ امریکن سویلائزیشن گو کہ خود تباہی کا شکار ہے، لیکن مرتے مرتے آخری دم ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ ری شیپ ہوتی ہوئی دنیا کو روک سکیں، چائنا کو روک سکیں، مسلمان دنیا کو بڑھتے ہوئے روک سکیں۔ مسلم دنیا کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر ہی دیا، لیکن پاکستان ایک ایسا پلیئر ہے کہ اگر پاکستان ڈیسٹیبلائز رہتا ہے، پاکستان میں فساد رہتا ہے، جنگ رہتی ہے، تو پھر چین پاکستان کے راستے مڈل ایسٹ اور گرم پانیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ڈی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈرون پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں، پاکستان میں ایک سو کال فراڈ ڈیموکریسی لا کر یہاں پہ اکنامک کولیپس برپا کیا جا رہا ہے۔ لیکن زید احمد صاحب، جتنی بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، ابھی جو یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو معاشی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے پاکستان پر کیا خاص اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمارا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، ہماری اکانومی دنیا میں اتنی بڑی نہیں ہے، لہٰذا اور اللہ کے فضل سے ہم فوڈ سرپلس کنٹری، اپنا غلہ، اپنی خوراک خود پیدا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈالر کولیپس ہوتا ہے تو ہمارے سارے فورن ایکسچینج ریزرو اڑ جائیں گے، ہم نے ساری انویسٹمنٹ فورن بینکوں میں، ہمارے اسٹیٹ بینک میں، پرائیویٹ بینک میں کی ہوئی ہے۔ ڈالر کولیپس ہوتا ہے تو ہمارے جو پاکستان میں ریمیٹنسز ہے وہ بند ہو جائیں گی، ان کا نقصان ہوگا بہت زیادہ، لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان پر اس کا کم اثر ہوگا، کیونکہ ہم پہلے بجلی گیس پانی کے بغیر رہنے کے عادی ہیں، غلہ، فوڈ، خوراک، اپنا گندم چاول ہم خود پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے پاکستان دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر صورتحال میں ہوگا، ہم مال کے بدلے مال ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ غلہ موجود ہے، مال موجود ہے، جس کے بدلے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ چین ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ایران ہمارے سائڈ پہ ہے، ترکی ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اور ترکی کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، تو یہ سارے ہم اپنا، لیکن اس کے لیے اگریسو ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان کے پاس فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ماتا لا منسٹر، نہ ڈیفینس منسٹر ہے، تو المیہ یہ ہے کہ دنیا ری شیپ ہو رہی ہے، فزیکلی بھی اور اکنامکلی بھی، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ اگر تیار نہ ہو تو چاہے جھٹکا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لگتا بڑی زور ہے، تو آتے ہیں، فیکٹس تو آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام ممالک جن کے پاس سرپلس کیش ریزروز ہیں وہ جاتے ہیں اور یو ایس گورنمنٹ بانڈز میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے بہت سی ایسی سرپلس کیش ریزروز جو ہیں وہ بہت سے ممالک گولڈ کی طرف، سونے کی طرف جا کے، اس کموڈٹی میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ فیکٹس اس چیز کو بیان کرتے ہیں سمپلی۔ تو خاص کر اگر آپ، بلکہ میں گزشتہ کچھ سالوں سے کہہ رہی ہوں، 12 سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے
اب یہ کیا اگین اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تمام ممالک جن کے پاس سرپلس کیش ریزروز ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ڈالر کس طرح سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اس کی ویلیو میں کمی آ رہی ہے, لیکن کیا حکومت پاکستان کے پاس جو ریزروز ہے, کیا ہم نے یا ہماری حکومت نے کبھی اتنا ذہن لڑایا اور ایسے سوچا کہ ہم اپنے ریزروز بھی اس کموڈٹی یعنی گولڈ کی طرف ڈائیورٹ کر دیں؟ یہ حکومت تو آپ کی ایک اکنامک پالیسیز IMF چلا رہی ہے, ان کا سارا ذہن جو ہے وہ صرف اپنے فورن ایکسچینج سے سود کمانے پر ہے. وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پیچھے ڈالر ہی اڑ جائے گا تو سود آپ کس پہ کمائیں گے, ویسے ہی حرام رزق ہے اور وہ بھی ڈالر ان کا ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ ریزروز بہت زیادہ ہیں. نارتھ اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے, بلوچستان میں, سینڈک میں ہے, ریکوڈک میں. ریکوڈک کے جو گولڈ ریزروز ہیں وہ اپروکسیمیشن ان کی صرف یہ ہے کہ $500 ارب کے سے زائد کے گولڈ ریزرو سے چھوٹے سے علاقے میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف ریت چھان کے نکالنے والی بات ہے. ٹیکنالوجی پاکستان میں اویلیبل ہے. اگر ہم اللہ کے فضل سے چاہیں تو ہم پاکستان میں کئی $100 ارب کا گولڈ ریزرو بڑی جلدی بنا سکتے ہیں اگر یہ یوز نہ کر دیں. غیر ملکی کمپنی ہر چیز پرائیویٹائز تو کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے سارے خزانے آل دا فیملی گولڈ فیملی سلور یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ IMF نے کہا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس گولڈ ریزرو نہ بھی ہوں تو پاکستان کی زمین میں اللہ نے اتنے خزانے لٹرلی گولڈ رکھا ہوا ہے جو کم از کم صرف ریکوڈیکٹ میں $500 ارب سے زائد ہے. اور پاکستان کا بجٹ آپ جانتی ہیں کہ سال کا کوئی $30-40 ارب کا جب بجٹ ہوتا ہے ہمارا, تو ہمارے پاس تو کوئی اپنے 10 سال کا خرچہ وہ صرف ریکوڈیکٹ کے 4 کلومیٹر ب 4 کلومیٹر کے علاقے میں رکھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس خزانے ہیں, جیسے ہم نے عرض کیا, ہم ان کو لیز کر سکتے ہیں, ہم ان کو پارٹنرشپ میں ڈال سکتے ہیں. جیسا آئل اینڈ گیس ہمارے پاس پورا بلوچستان خالی رکھا ہوا ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا, اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پورے ریجن میں سب سے زیادہ گیس ریچ کنٹری ہے, سب سے زیادہ تیل اور گیس پاکستان میں. لیکن اس کو ایکسپلور اس لیے نہیں کیا جاتا کہ باہر سے جو کانٹریکٹس ہیں, بڑے بڑے بحری جہاز بھر کے تیل امپورٹ کیے جاتے ہیں, وہ سارے کانٹریکٹ کرنے والے پاورفل لوگ, ان کا بزنس خراب ہوتا ہے, اس لیے پاکستان سے پیٹرول اور گیس نہیں نکالی جاتی. تو بہرحال یہ ساری کرپشن ہیں, مس مینجمنٹ ہیں. ورنہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ گلوبل اکنامک کولیپس آیا تو پاکستان کو کیا فرق پڑے گا, تو ہمیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم فرق پڑے گا. زید احمد شاہ صاحب بہت شکریہ یہ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے, اپنے ویوز ایکسپریس کرنے کے لیے, اپنے نظریات پیش کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ آج ہمیں